अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नईम नासिफ आपके खिदमत में हाज़िर है और एक सिलसिला है जो हम आपके सामने पेश करते हैं और वो सिलसिला है सवाल व जवाब का। आपके सवालात होते हैं और हम उस पर आपके सामने शरई रहनुमाई पेश करते हैं। हमारे साथ कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख मौजूद हैं, पहले की तरह आज भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आज उनके सामने सवालात रखते हैं और आज के प्रोग्राम के जो सवालात हैं वो उमूमन और अक्सर जो हैं वो सजदा के बारे में हैं कि सजदा, एक तो सजदा साहब है जिस पे हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, एक है कि सजदा तिलावत, और उस पे हमने कुछ सवालात अपने प्रोग्राम में उसका ज़िक्र हुआ और कुछ सवालात आज इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा शेख, जो पहला सवाल है ना ये सजदा साहब के बारे में है और ना ही सजदा तिलावत के बारे में है। ये सवाल हमें एक साहब ने भेजा है। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के जो अस्मा हैं उनमें से किसी एक इसम का मखसूस और मुअय्यन तौर पे और मखसूस तादाद में उसका ज़िक्र करे और ज़िक्र करने के बाद सजदा करे तो ये सजदा करना ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत इस्लामिया के अंदर कोई भी इबादत या कोई भी अमल उस वक़्त साबित होता है जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से, कुरान और हदीस से साबित हो। अगर कोई चीज़ अल्लाह के नबी से साबित नहीं है तो बेशक वो देखने में जितनी भी आला और अच्छी लग रही हो, वो चीज़ हदीस और कुरान नहीं हो सकती, शरीयत नहीं हो सकती, बल्कि अगर आप उसको दीन बनाकर पेश करेंगे तो वो बिदअत कहलाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो साबित नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह के अस्मा के ज़िक्र या उनमें से किसी एक इसम के मुअय्यन और मखसूस तादाद में ज़िक्र के बाद सजदा करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, ताबईन से, मुहद्दिसीन से, किसी से भी ये बात साबित नहीं है, बल्कि ये वो अमल है जिसको बिदअत करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि हर वो अमल जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, जिस पर हमारी मोहर नहीं है, वो मरदूद है और उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो सजदा साहब चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन अल्लाह के नाम के बाद या मखसूस तादाद में ज़िक्र करने के बाद सजदा करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लिहाजा इस तरह के सजदों से इज्तिनाब करना चाहिए और बचना चाहिए, वरना यही सजदे जो हैं, जो हम अपनी तरफ से गढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से हम इजाफ़ा कर रहे हैं दीन के अंदर, ये इंसान को जहन्नम में ले जाने का बाइस बन सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सजदा तिलावत, सवाल ये है कि अगर कोई इमाम साहब तिलावत करें, सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाएं और उस सूरत की आखिरी आयत जो है वो उसमें आयत सजदा हो, तो इस सूरत में अब ज़ाहिर है इमाम साहब ने रुकू की तरफ जाना है, तो रुकू के साथ वो कैसे सजदे को मैनेज करेंगे, सजदा कब करेंगे? जी, अगर इमाम नमाज के अंदर कोई ऐसी सूरत पढ़ता है जिसकी आखिरी आयत में सजदा है और फिर अब वो सजदा करे या रुकू करे, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो एक दफ़ा सजदे में चला जाए, यानी चूँकि आखिरी आयत सजदा है, जिस तरह सूरह अलक़ उसकी आखिरी आयत जो है सजदा है, इसी तरह सूरह नजम की आखिरी आयत पर सजदा है, तो उसको चाहिए कि वो पहले सजदा करे, सजदे में जाकर फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहे और उठ जाए। तो जब वो उठेगा, अब उसके पास इख्तियार है कि वो अल्लाह अकबर करके रुकू में चला जाए या फिर वो किरात करके रुकू में जाए, यानी किरात भी कर सकता है और बग़ैर किरात के भी वो रुकू में जा सकता है, ये उसके पास इख्तियार है। बेशक वो इमाम हो, बेशक वो मुनफरिद हो, दोनों हालतों में ही सजदा उसको पहले करना चाहिए और सजदे से उठकर जो है एक दफ़ा खड़ा हो जाए। खड़ा होने के बाद फिर बेशक वो किरात करने के बाद रुकू में चला जाए या किरात करके रुकू में चला जाए, उसके लिए दोनों तरह ही जायज़ है। अच्छा शेख, ये भी बताइए, ये बड़ा मज़े का सवाल है। एक साहब कहते हैं कि ये जो नमाज़ पढ़ने से या सजदे करने से पेशानी पे जो निशान पड़ जाता है, जिसको महराब भी बोलते हैं, तो क्या ये निशान किसी शख्स के नेक होने की अलामत है? पेशानी पर पड़ जाने वाला निशान
یہ کسی شخص کی نیکی کی علامت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر یا ان کی پیشانی کے اوپر ایک محراب بنا ہوا ہے اور نشان جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں البتہ نیکی کی علامت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کسی کے چہرے کا وہ نور ہے اور اس کی چمک ہے جو اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، دل کے صاف ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر نظر آتا ہے۔ باقی یہ سجدوں کی وجہ سے پڑ سکتا ہے نشان، سجدوں کی وجہ سے اگر کسی کی جلد نرم و ملائم ہے تو اس جلد کی نرمی کی وجہ سے اور ملائمت کی وجہ سے اس کے چہرے پر یا اس کی پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے، لیکن یہ صرف اس بات کی نشانی نہیں اس کو سمجھنا چاہیے، جس طرح کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ایک مشہور ہوا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی پیشانی پر نشان ہوگا تو سمجھیں گے کہ یہ جی بڑا تہجد گزار ہے، یہ بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، اور جس کی پیشانی پر نشان نہیں ہے بے شک وہ جتنا بھی پکا نمازی ہو، بے شک وہ کسی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا یا یہ سوچ نہیں ہوتی۔ تو چہرے پر پیشانی پر نشان کی علامت یا نشان کا موجود ہونا یہ کسی کے نمازی یا لمبے سجدے کرنے یا اس کے بہت زیادہ نیک ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تو جلد کی نرمی اور حساسیت کی وجہ سے نشان پڑ جاتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں یا مسجدوں کے امام ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے چہرے کے اوپر یا ان کی پیشانی کے اوپر ایسا کوئی نشان نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا شیخ، بعض لوگ جو ہے وہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے نماز میں تو وہ سجدہ سہو کرنے کی بجائے پوری نماز دہراتے ہیں احتیاطاً، تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ جی یہ بالکل جہالت اور لا علمی ہے کہ انسان سے نماز میں غلطی ہو جائے اور وہ سجدہ سہو کرنے کی بجائے پوری نماز جو ہے دوبارہ پڑھنا شروع کر دے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد اور بے شمار مواقع پر جب بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز دوبارہ نہیں پڑھی، بلکہ اگر کمی تھی تو اس کو پورا کرنے کے بعد سجدہ سہو کیا، اور اگر زیادتی تھی تو اسی وقت ہی سجدہ سہو کر لیا، اور اگر درمیان میں سے تشہد وغیرہ رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں اور اسی کے مطابق جو ہے ہم عمل کریں۔ اگر نماز میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم پوری نماز پڑھیں، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری نماز مکمل ہوگی اور اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اچھا شیخ، یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ اگر امام صاحب نے سجدہ سہو کرنا ہے اور وہ سلام پھیرنے سے پہلے نہیں کرتے بلکہ سلام پھیر لیتے ہیں اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں، تو کیا وہ شخص جس کی نماز ابھی باقی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی نماز مکمل کرے گا جس کی کوئی 1 رکعت رہتی تھی یا 2 رکعت رہتی تھی، تو کیا وہ اپنی نماز پہلے مکمل کرے گا اور پھر بعد میں سجدہ کرے گا؟ جی اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر امام جو ہے وہ سجدہ سہو کر رہا ہے لیکن نمازی 1 رکعت یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں بعد میں آ کر ملا ہے، تو واضح بات ہے کہ جب امام سجدہ سہو کرے گا تو اگر تو امام سلام سے پہلے سجدہ سہو کر رہا ہے تو اس نمازی کا سجدہ سہو جو ہے وہ امام کے ساتھ ہی ہو جائے گا، اس کو الگ سے سجدہ سہو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر امام نے سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کیا ہے، وہ اس موقف کا قائل تھا یا اس کو علم ہی نہیں تھا کہ مجھ سے نماز میں غلطی ہوئی ہے، اور جب اس نے سلام پھیرا تھا تو مسبوق جو ہے جو بعد میں نماز میں شامل ہوا ہے وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اپنی نماز پہلے مکمل کر لینی چاہیے۔ اپنی نماز مکمل کر لینے کے بعد جب وہ پوری نماز پڑھ لے گا تو نماز کے آخر میں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد وہ سجدہ سہو کر لے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امام جب سلام کے بعد سجدہ سہو کرے تو مقتدی جو بعد میں شامل ہوا تھا اب وہ پھر دوبارہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے،
یہ ایک مشکل معاملہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے اور آخر میں جا کر 2 سجدے جو ہے وہ کر لے۔ اچھا شیخ، یہ بھی بتائیے گا کہ مالکیہ کے نزدیک اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کسی شخص پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا، مشروع نہیں تھا، لیکن اس نے کر لیا، تو مالکیہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ اس شخص نے ایک وہ سجدہ کیا ہے جو اس پر نہیں تھا، ایک اضافی سجدہ کیا ہے، تو یہ جو اضافی سجدہ ہے یہ بھی غلطی ہے، لہٰذا اس اضافی سجدہ کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ سجدہ سہو ہوتا ہی کمی، زیادتی یا شک کی بنیاد پر ہے۔ ایک شخص نے اگر غلطی سے سجدہ سہو کر لیا، یعنی اس نے نماز کے اندر غلطی نہیں کی تھی لیکن اس کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید میں نے غلطی کی ہے، اس نے سوچا کہ شاید میں نے نماز زیادہ پڑھ لی ہے یا نماز کے اندر میں نے کمی کر لی ہے، یا اس کو نماز کے اندر شک پیدا ہو گیا۔ اب اس نے سجدہ سہو تو کر لیا لیکن اس کی نماز بالکل مکمل تھی، اس کی نماز کے اندر کوئی کمی بیشی جو ہے وہ واقع نہیں ہوئی تھی، تو اس نے شک کی بنیاد پر سجدہ کر لیا۔ تو اگر شک کی بنیاد پر کوئی شخص سجدہ سہو کر لیتا ہے تو یہ سجدہ سہو جو ہے یہ بذات خود غلطی نہیں ہے کہ سجدہ سہو کی تلافی کے لیے پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے، بلکہ یہ سجدہ سہو تو اس شک کی بنیاد پر کیا گیا جو انسان کو لاحق ہوا، اگرچہ اس کی نماز مکمل تھی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، لیکن ایک چیز تو اس کو پیش آئی نا کہ اس کو شک پیدا ہو گیا، اور یہ نماز کے بعد اس کو علم ہوا کہ میری نماز بالکل درست تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اس کی نماز میں کمی واقع ہوئی ہو یا اس کی نماز کے اندر زیادتی ہو گئی ہو یا اس نے کوئی چیز چھوڑ دی ہو، تو چونکہ اس کو علم نہیں تھا، صرف شک تھا، تو شک کی بنیاد پر جو سجدہ سہو کیا جائے گا اس سجدہ سہو کی تلافی میں دوبارہ سے سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ سجدہ سہو جو ہے اس شک کی تلافی کے لیے کافی ہے، الگ سے دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا شیخ، آپ نے 2 صورتیں بتائیں سجدہ کرنے کی، ایک یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کر لیں یا سلام پھیرنے کے بعد کر لیں۔ اچھا، ایک تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ کر لے تو کیا یہ درست ہوگا؟ ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا اور پھر دوبارہ سے دونوں طرف سلام پھیرنا یہ جہالت اور لا علمی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدہ سہو کے حوالے سے جتنی روایات بھی موجود ہیں وہ کمی کی شکل میں ہوں یا زیادتی کی شکل میں ہوں یا شک کی شکل میں ہوں، کسی روایت کے اندر اس طرح کا کوئی طریقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے ایک سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے ہوں اور اس کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیرا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ نے سلام سے پہلے دونوں سجدے کر لیے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد دونوں سجدے کیے۔ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ کسی بھی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے لا علمی ہے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے یا اپنے طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کے اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، آپ کے وقت میں، آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے اور برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام سجدے کے بارے میں، اور سجدہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی بھولے ہیں تو کن چیزوں کے بھولنے پر سجدہ کیا ہے، اور سجدے کی اقسام کون سی ہیں؟ سجدہ شکر ہے، سجدہ سہو ہے، سجدہ تلاوت ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت، تو اس سے متعلقہ مسائل آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔